मेरा नाम शहद बलोच है और मैं जो सा बेसिकली एडिशनल एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या जो जितने भी हायर कोर्ट हैं, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के बिहाफ पे उनके केसेस में पेश होता हूँ। ये एक्चुअली तकरीबन जो मुझे जहाँ तक याद पड़ता है कोई मोर देन ईयर से ये इशू जो सा था थोड़ा बहुत लोगों के थ्रू पता चल रहा था कि जी यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ हो रहा है जो कि एजुकेशन के लिए वो सही नहीं है, स्पेशल फीमेल के साथ। लेकिन उसका ऐसा कोई एविडेंस सामने नहीं आ रहा था या जो कोई मुतासिर जो बच्ची थी वो कभी सामने नहीं आए। तो मीनवाइल आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले कहीं से एक वीडियो क्लिप कुछ मतलब ऑफिशियल लोगों के हाथ लगा जो उन्होंने देखा, जिसके ऊपर फिर कोर्ट के नॉलेज में आया। फिर कोर्ट ने मुझे कहा कि जी आप FIA वालों को बुलाएं ताकि FIA वालों को हम इसके हवाले पे कहें कि वो इन्वेस्टिगेशन करें। फिर जब FIA वालों को बुलाया तो FIA वालों ने शुरू में ये कोशिश किया कि जी हमारे सामने कोई कंप्लेनेंट आए, कंप्लेन करें कि जी इस तरह का कोई इशू है, लेकिन कोई कंप्लेनेंट नहीं आया। फिर कोर्ट के सामने उन्होंने यही रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे पास जब तक कंप्लेनेंट नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर कोर्ट ने बाय ऑर्डर मुझसे ये कहा कि जी ये क्योंकि वो एक आप ऐसा समझें कि सोशल इशू है, कौमी इशू भी आप इसको कह सकते हैं, और मैं जैसा हूँ बहैसियत बाप, तो मेरी भी 2 बेटियां हैं, तो उसको मैंने अपना ज़िम्मेदारी समझ के कंप्लेनेंट इसके अंदर मैं बना। कंप्लेनेंट बनने के बाद फिर FIA वालों को इन रिटर्न मैंने लिखा कि जी यूनिवर्सिटी में कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ हो रहा है। वहाँ पे जो कि एक कंट्रोल रूम है जहाँ पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के अंदर जो CCTV कैमरा लगे हुए हैं उनका कंट्रोल रूम है। उनको जो सा है जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको मिसयूज़ कर रहे हैं। आपको जैसा पता है कि यूनिवर्सिटी है, जाहिर सी बात है को एजुकेशन है, लड़का और लड़कियाँ कहीं पे कोई लॉन हो गया या कोई दरख्त के नीचे जाके बैठ गए, कोई भी अपना जो तालीमी हवाले से कोई इशू डिस्कस करने के लिए या वैसे ही थोड़ा सा कोई अपने आप को और कोई सोशल इशू को डिस्कस करने के लिए। तो आपको पता है कि यहाँ पे बदकिस्मती से हम अभी तक अपने आप को एक जो कहते हैं कि जी कबायली माशरा, उससे हम अपने आप को अब तक नहीं निकाल सके। तो उसको वो जो कंट्रोल रूम के लोग थे वो दोनों जो बैठे हुए हैं उनके वीडियो बना के उनको डराते थे, जो कि अगर समझदार लोग थे या बच्चियां या बच्चे वो तो कहते कि जी ठीक है हम बैठे हुए थे तो उसमें क्या हर्ज है। लेकिन जो कुछ ऐसे जो थे या कमज़ोर फैमिली से थे या खुद बजाते खुद वो बेचारियां या बेचारे कमज़ोर थे तो वो एकदम से डर जाते। फिर उन्हीं को लेके बदकिस्मती से जो अभी तक कंफर्म नहीं, अल्लाह करें कि इस तरह नहीं हो, लेकिन उसको बदकिस्मती से लेके कहते यही हैं कि ब्लैकमेलिंग के तौर पे या हरासमेंट के तौर पे उनको यूज़ किया जाता था और उनसे गलत काम लिया जाता था कि जो कि मैं कह नहीं सकता हूँ। और फिर बाद में शुरू के दिनों में ये हुआ कि कुछ बच्चियों ने कोशिश किया कि जी हम इसको हाईलाइट करें, लेकिन जब उन्होंने देखा कि जी हमें कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो एजुकेशन छोड़ के वो लोग वापस अपने इलाके में चली गई। आज दिन भी इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि उसको अभी तक भी FIA को जो सबसे बड़ा इशू फेस कर रहा है कि उसको अब मुतासिर कोई भी ऐसा शख्स, चाहे आप उसको बच्ची भी कह सकते हैं या कोई बच्चा भी होगा जो उस वक्त उसके साथ था, कोई ऐसा नहीं मिला। ना मिलना मतलब एक खौफ है। जो कमेटी था, जो पार्लिमानी कमेटी था, उन्होंने भी यही कहा कि जी 200 के करीब हमें बाय टेलीफोन कंप्लेंट तो मिले हैं लेकिन सामने आने के लिए तैयार नहीं है। वो सामने नहीं आते उसके भी काफ़ी सारे रीज़न हैं। तो अभी तक इसका ये जो सा थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है। देखिए ना, प्राइम रोल जो सा है उन्होंने तो अपने हद तक तो हिरासमेंट के हवाले से कानून तो बना लिया ना। अब बात ये होता है कानून तो हम बना लेते हैं लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन या इम्प्लीमेंट करना किसी और का जिम्मेदारी है। अब ये है कि जैसा कि कानून साजी करके
تھرو آؤٹ پاکستان ہم لوگ نے ہراسمنٹ کے حوالے سے وومن امبسمنٹ جو سے اپوائنٹ کر دیے، لیکن جب تک وہ اپوائنٹ تو ہیں بلوچستان میں بھی ہے، لیکن مجھے جہاں تک پتہ ہے کہ اسے ایکٹیو ہوئے اگر نہیں ہو کم سے کم کوئی 4-5 مہینے سے زیادہ ہو رہا ہے، لیکن آج تک اس کے پاس ایک بھی کمپلینٹ نہیں گئی ہے۔ اور پھر شروع میں تو بلکہ قانون سازی کے باوجود بھی جب اپوائنٹ تھرو آؤٹ پاکستان نہیں ہو رہا تھا، پھر سپریم کورٹ کو سوموٹو لینا پڑا ان کو کہ جی آپ ان کو تعینات کریں۔ اب بات یہ ہے کہ لا میکنگ نے تو اپنا کردار ادا کر دیا، اب بعد میں جو کہ امپلیمنٹیشن ہے ان کا ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کر دیں۔ اسی طریقے ایچ ایس سی کا بھی ایک گائیڈ لائن ہے جو بلوچستانی تھرو آؤٹ پاکستان جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ یہی ہراسمنٹ کے حوالے سے ایک گائیڈ لائن دیا جس کو وہ کریں، لیکن گائیڈ لائن ایک تو انہوں نے شاید کچھ یونیورسٹی نے لیا بھی ہوگا، کچھ یونیورسٹی نے ابھی تک نہیں لیا جیسا بلوچستان یونیورسٹی ہے، لیکن گائیڈ لائن اتنا آپ اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ وہاں پہ جو جہاں پہ کمپلین کرنا چاہیے، ظاہر سی بات اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو بھی کوئی ہوگا وہ جائے گا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس، تو سب سے پہلا جو میں نے آج تک محسوس کیا وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ اس کو اس طرح مایوس کر دیتا ہے کہ وہ جیسا ہو گیا رجسٹرار یا وائس چانسلر ہو گیا وہ وہاں تک وہ بچی پہنچ نہیں سکتی ہے۔ تو ان سب ایشو کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے سالو کرنا ہے۔ اگر ہم اخلاقی طور پہ دیکھیں کہ جی پروٹیسٹ ہو گیا، اس ٹائپ کے کیمپین ہو گیا، اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک تو پہلو یہ ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم کسی بھی ایشو پہ پروٹیسٹ وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر اخلاقی طور پہ دیکھا جائے جب کورٹ نے کاغذنس لے لیا، کورٹ میٹر ہے تو ہمیں اپنے کورٹ پہ اعتبار کرنا چاہیے اور اسے ہم سیاسی ایشو نہیں بنائیں، کیونکہ سیاسی ایشو بنانے سے جس دن یہ ایشو یہ پروٹیسٹ کی وجہ سے ایف آئی اے والے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ ایسے ہمیں کلو ملے تھے، ہم اس طرف جا رہے تھے، لیکن اس پروٹیسٹ کی وجہ سے وہ چوکنا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ وہاں تک ہم پہنچ نہیں سکے جہاں پہ ہمیں پہنچنا چاہیے۔ لیکن پھر میں یہی بات کہوں گا کہ یہ ایک اخلاقی ذمہ داری ہے، میں اپنے اخلاقی ذمہ داری کس حد تک ادا کرتا ہوں یا کس حد تک نہیں کرتا ہوں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات کہوں گا کہ اگر کوئی سیاست کرتا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جب کمزوری دکھائی تو میں نے اس کو موقع دیا سیاست کرنے کا، جیسا کہ آج اس ایشو کو جتنا بھی ڈیلے ہوگا جو ادارے ہیں اگر وہ ڈیلے کریں گے اس کی وجہ سے سیاست کا موقع ضرور ملے گا۔ کرنٹ سچویشن سے بحیثیت کمپلینن میں اتنا ہوپ فل نہیں ہوں۔ میں ہوپ فل اس وجہ سے نہیں ہوں، ایک ریزن تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جی ابھی تک کوئی بھی ایسا جو بچی ہے متاثر، جو بچی جس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ایشو ہوا ہے وہ سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 2-3 بچیوں کو میں خود پرسنلی جانتا ہوں لیکن وہ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کا میں نے جیسے ریزن آپ کو بتا دیا کہ اگر اس زمانے میں انہوں نے کوشش کیا، ان کو اتنا دبایا گیا کہ وہ بچیاں بیچاری دب گئی، وہ آگے نہیں آ سکی۔ ایک ایشو یہ ہے۔ دوسرا جو ہے کہ جس کو میں تو یقین نہیں کرتا ہوں لیکن پھر بھی جس حساب سے مجھے آ رہا ہے جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کافی سارے کویشچن اٹھ رہے ہیں کہ وہ پہلے جو ان سے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مطلب مختلف قسم کے ایلیگیشن لگا رہے ہیں جو کہ مجھے یقین ہے کہ کوئی اس طرح کا نہیں ہے۔ اس وجہ سے کرنٹ سچویشن تھوڑا سا مایوس کن ہے، خاص کر اس حوالے سے کہ میں نے کورٹ کے سامنے بھی 2 ایشوؤں کا ذکر کیا۔ ایک تو اس کرنٹ سچویشن میں مطلب اتنا ہائپ ہونے کے باوجود بھی 2 بچیوں نے ہراسمنٹ کا کمپلینٹ کیا لیکن ان کو وی سی اور رجسٹرار تک پہنچنے نہیں دیا۔ ایگزام کے دوران مطلب اس بچی کے ساتھ 2 بچیوں کے ساتھ یہ ہوا کہ ٹیچر باقاعدہ 3 گھنٹے تک ان کے سر پہ بیٹھے رہے۔ جب آپ کوئی ٹیچر جا کے کوئی ٹاپر بھی ہو اس کے سر پہ جا کے وہ بیٹھ جائیں تو ایگزام تو وہ پھر نہیں دے سکتا یا نہیں دے سکتی ہے۔ صرف اس سے پہلے اس سے ایک یہی کہا کہ جی آپ کا سیمسٹر ڈراپ ہو رہا ہے، اگر آپ چاہیں میں آپ کا سیمسٹر بچا سکتا ہوں تو آپ مجھے کیا دے سکتی ہو؟ تو بچی نے کہا کہ جی میں آپ کے لیے دعا کر سکتی ہوں، دعا آپ کو دے سکتی ہوں۔ اس نے کہ نہیں دعا کے علاوہ کیا؟ خیر بچی نے اس بات پہ توجہ نہیں دیا تو وہ ٹیچر نے کہا اچھا نہیں دیا، پھر وہی ایگزام کے دوران یہ جا کے انہوں نے پھر اس کے سر پہ بیٹھے۔ اس دن کورٹ نے بھی اس کا
باقاعدہ یونیورسٹی کو ڈائریکشن دیا کہ جی آپ اس کو دیکھ لیں. تو یہ سچویشن کو جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آج اگر اس حالات میں یہ ایکٹ وہاں پہ ہو رہا ہے تو پھر جب نارمل حالات میں اس سے پھر زیادہ برا ہوگا. تو میرا جو ادارے ہیں جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں ان سے یہی درخواست ہے کہ جی جو لوگوں کو شک پیدا ہو رہا ہے آپ نے جس حساب سے وہ کیا اور چند لوگوں کو آپ نے کارروائی کی، اگر کسی اور وجہ سے کارروائی کی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ کارروائی اس وجہ سے کی کہ جی اس اسکینڈل میں ان کا کوئی رول تھا تو اس سے اوپر کیوں نہیں گئے؟ جو کسٹوڈین تھا آپ ان کی طرف کیوں نہیں گئے؟ اصل کسٹوڈین یہ 4 بندے تو نہیں تھے نا، آپ کو اور بھی اوپر جانا چاہیے. جو آپ نہیں گئے وہ لوگ یہی بات کرتے ہیں، میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، جو میرے لیے مناسب نہیں ہے. میں وداؤٹ ایویڈنس کسی کے اوپر کوئی بلیم نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایز اے کمپلینر، کیونکہ میں اس وجہ سے اپنا یہ کہتا ہوں ایک تو اتنا بڑا مطلب اگر خدا نخواستہ یہ ہوا ایک بہت مطلب ظلم ہم نے کیا اپنے ملک کے ساتھ، بہت زیادہ ہم نے ظلم کیا. مطلب بحیثیت پاکستانی، بحیثیت باپ، بحیثیت اس ملک کا شہری مجھے رونا آ رہا ہے اگر خدا نخواستہ ہم نے اس طرح کیا. اور اسپیشلی بلوچستان کا آپ سن کے آپ کو حیرت ہوگا کہ اگر ہم 80s میں جائیں وومن لٹریسی ریٹ 1% سے بھی نیچے تھا. آج ہم نے اس کو اگر 10-15% پہ لے آئے، اگر اس طرح کی سچویشن ہوں گے پھر ہم پہ ایک میں جائیں گے. اور ہمارا ملک کا 50% جو پاپولیشن ہے وہ وومن پہ ڈپینڈ کرتی ہے، تو ہم پھر اپنے آپ کو 50% سے اوپر نہیں لے جا سکیں گے. اب بحیثیت پاکستانی میرا یہی وہ ہے کہ یہ جو اگر کوئی شخص کرتا ہے یا شخصیات انوالو ہوتے ہیں تو ہم کبھی بھی اداروں کو بلیم نہیں کریں، کیونکہ ہمیں جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں وہ کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے. اور جیسا یہ ایک یونیورسٹی ایک ہمارا ادارہ ہے اور بلوچستان کا پہلا یونیورسٹی ہے، اور جس سبجیکٹ میں وہ پڑھاتا ہے ابھی جا کے باقی ان سبجیکٹوں میں تربت ہو گیا، رولائی ہو گیا، وہ یونیورسٹی ابھی بنے، ورنہ باقی جو سے ہیں انجینئرنگ سائٹ پہ، کمپیوٹر سائٹ پہ، وہ یونیورسٹیاں بعد میں بنی ہیں. تو اس یونیورسٹی سے میں ہوں، اسی یونیورسٹی سے میں پڑھ کے فارغ ہوا ہوں. ہمارے جتنے ججز ہیں اتفاق سے اس وقت ہمارے 10 ججز ہیں، 10 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوا نہ ہو. تو یہ جو سا ہے یونیورسٹی کا، پورے یونیورسٹی کا کوئی قصور نہیں ہے. کچھ لوگوں نے اگر کیا ہے تو ان کو ضرور سزا ملے گا، لیکن ہم سب نے اس کے اندر ایک کردار ادا کرنا ہوگا، تب جا کے ہم جنہوں نے کہ ان کو سزا بھی ملے گا، اور آئندہ ایسی چیزوں کو ہم نے کس طرح روکنا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک اویئرنیس لانا ہوگا، جو کہ میں نے جیسے کہا کہ HSC کے گائیڈ لائن ہے. گائیڈ لائن کے لیے ان کو ظاہر سی بات ہے جو بچے بچی ہیں ان کو گائیڈ لائن کے اوپر ان کو تربیت دینا ہوگا. یونیورسٹی کے اپنے جو سے ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، مجھے صحیح تعداد نہیں یاد ہے کہ وہاں پہ جو امپلائی ہیں کتنے، ٹیچر سے لے کے میں نیچے ایک جو عام PN ہے اس کا بات کر رہا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، چند ہزار ہوں گے، لیکن ہمارے جیسے چھوٹے صوبے کے لیے یہ تعداد بہت زیادہ ہے. ان سب کو ہم نے اویئرنیس دینا ہوگا، جیسا کہ اس واقعے کے بعد وہاں پہ جو آج جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کافی جو سا ہے چوکنا ہیں. خاص کر اسپیشلی وہ جو کنٹرول روم ہے اس کو آج پتہ ہے کہ میں نے اگر کہیں پہ کوئی ایسا دیکھا تو میں نے کیا کرنا ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے. دیکھیں جی، لا کے حوالے سے اگر اس کو جو یہ اگر ثابت ہوا تو یہ جو ان کو جو سزا ملے گی، یہ میرا خیال ہے سائبر کرائم میں بلوچستان کے حوالے سے چند کیسز آئے ہیں اور اتنا سخت لا بنایا گیا، سزا تو مل جاتا ہے لیکن اس کے اندر اتنا ٹیکنیکلٹیز ہیں کہ کچھ لوگ اس کے اندر کرنے کے باوجود بھی بری ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے اندر جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس ایشو کو ڈائریکٹ ہائی کورٹ نے اس کو لیا ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ یہی کوشش کریں گے کہ کوئی ایسے خامی نہیں رہیں، کوئی جو مجرم ہوگا وہ بچ سکیں.